बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 17 तारीख और जुमेरात का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। इससे पहले कि जो आर्मी चीफ साहब ने अपने खिताब में कहा था, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, सोशल मीडिया पर बात करते हुए, और फिर उस पर सोशल मीडिया पर उस हैशटैग पर पोस्ट्स का एक तूफान आ गया। उसमें क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत अहम खबरें हैं, उनकी बात सबसे पहले करनी है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये बताया है कि पाकिस्तान से कुछ लोग इसराइल गए थे, और सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये कहा है कि उसमें हुकूमत के भी 2 लोग शामिल थे। सियासत.pk को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि उसमें हुकूमत के भी 2 लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान जल्द इसराइल को तस्लीम कर सकता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो नौजवानों से कहते हैं कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, वो सही जा रहे हैं और मुस्तकबिल उनका है, ये मुल्क उनका है और फैसला उनका चलेगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, ये फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं। और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की और कहा कि ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये हो नहीं पाएगा, ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। और साथ ही वो अमेरिकन जूइश कांग्रेस की जानिब से जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है उसकी बात भी कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि इस पर दफ्तर खारजा की तरफ से क्लियर वर्ड्स में जवाब आना चाहिए, हुकूमत की जानिब से, वज़ीर खारजा इसहाक डार की जानिब से क्लियर वर्ड्स में जवाब आना चाहिए। ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है, ऐवान में उठाए और फिर इस मामले को उठाकर बाकायदा तौर पर एक मुहिम बनाई जाए। ये नहीं कि एक बार ऐवान में उठा दिया, 2 बयानात आ गए और ख़त्म हो गया। हम कायदे आज़म की पॉलिसी से, हम अल्लामा इकबाल की पॉलिसी से इन्हिराफ करेंगे अगर हम ये करेंगे। ये सेनेटर मुश्ताक ने भी कहा और हमें भी पता है। यानी 55,000 जानें चली गई हैं, तो हमारे लिए कोई कीमत है अपनी माँओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, उन बच्चों की जिनके जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों पर उनके नाम लिखे गए थे कि कोई धमाका होगा, कोई हथियार आएगा, कोई रॉकेट गिरेगा, कोई मिसाइल आएगा और उसके बाद उनके जिस्मों के टुकड़े हो जाएंगे। कोई कीमत है उनकी? ये जो हमने फौज बनाई हुई है, इस्लामी ममालिक की फौज, सरबराह राहील शरीफ, ये जो इस्लामी मुल्कों के पास, हर एक के पास इतनी बड़ी बड़ी अफवाज हैं। हमारी अपनी एक माशाल्लाह बड़ी अफवाज है, तो नेवी हमारे पास, एयरफोर्स हमारे पास, फ़ौज हमारे पास, बर्री फ़ौज। और उसके बाद हम ये देखें कि हमारी माएँ बहनें बेटियां हमेशा किसी मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार करती रहें, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब वहाँ ऐसी दोस्तियाँ हो चुकी हैं कि जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आया था वहाँ से भी मैं किसी को जाते हुए नहीं देख रहा। तो सेनेटर मुश्ताक ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, और अगर हुकूमत के 2 लोग गए हैं तो हुकूमत वो जो अमेरिकन जूइश कांग्रेस का शुक्रिया है उसका भी जवाब दे, और इस बात का भी जवाब दे कि 2 लोग भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है या नहीं। वो जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, उससे जब सवाल हुआ था तो उसने कहा था वो पॉलिसी है इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी थी। इन लोगों की पॉलिसी क्या है? इन पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया, इनको जवाब देना होगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं, इस वीडियो के दीगर मामलात की बात करूं। एक बहुत ही कोई घटिया शख्स, रजील, लीचड़ और लुच्चर शख्स, उसको हमने देखा था कि उसने महारंग बलोच की गिरफ्तारी पर ये किसी को मुखातिब करते हुए, अब उसके सरजी कौन थे ये तो नहीं पता, लेकिन उसने किसी को मुखातिब करते हुए एक खातून के बारे में इंतहाई नासेबा, घटिया तरीन पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। मैं आमतौर पर करता हूं कि जब कोई बिलो द बेल्ट इंतहाई लुच्चर घटिया बात हो, बहुत फुहश बात हो, तो मैं कहता हूं मैं ये बोल नहीं सकता, आप पढ़ ले, मैं वो दिखा भी नहीं सकता आपको। तो उसने ये बात की थी, और उसके बाद हमने देखा कि वो पाकिस्तान आया हुआ है, नून लीग का है, नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें बना चुका है, अपने आप को अहदेदार भी कहता है नून लीग का। और जब वो पाकिस्तान आया तो इंतहाई घटिया गुफ्तगू करने वाले शख्स के साथ नून लीग की खवातीन ने तस्वीर वगैरह बनवाई थी,
اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی تصویر مجھے نظر آئی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ، یہ اپنی ویڈیو میں لوگوں کی تصاویر اوپر نیچے لگا کر اے گا کرتے ہوئے انتہائی لچر گفتگو کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نہ نون کے، نہ پی پی کے، نہ ایم کیو ایم کے، نہ کسی اور جماعت کے، قاف لیگ کے، تو یہ تو اس نظام کو، ہائیبرڈ پلس نظام کو دیے گئے وزیر داخلہ ہیں، اور اگر دیے گئے وزیر داخلہ کے ساتھ یہ شخص بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو سوشل میڈیا پر جو انتہائی بڑا شیطان ہے، انتہائی بڑا فتنہ ہے، یہ وہ شخص ہے، اور اسے ہمارے وزیر داخلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اس تصویر پر ضرور بات کرنی تھی۔ اس کو پاکستان میں دیکھ کر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے باقاعدہ طور پر یہ سوال کیا تھا، جلیلہ حیدر صاحبہ نے بھی، دیگر خواتین نے بھی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہم اس کا اگلا مرحلہ دیکھ رہے ہیں، یہ نظام یہاں تک گر چکا ہے۔ اب بات اختر مینگل صاحب کے دھرنے کی، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر ہمارے سامنے ایک مرحلہ ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جانے والوں کی لسٹ، جو منگل ہے اس کو ملاقات ہوتی ہے وکلاء کی اور فیملی کی، اور جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی۔ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، احمد بچر صاحب، زرتاج گل وزیر صاحبہ، یہ لسٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ ملاقات کرنے جائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ملنے نہیں دیا جائے گا، یہ سسٹم ملنے نہیں دیتا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو بالکل نہیں ملنے دیتا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کے بارے میں یہ سسٹم کہہ رہا ہے کہ آج ملاقات کروائے گا، آج یہ سسٹم ملاقات کروائے گا، اینڈ آئی ڈونٹ سی اے چانس کہ آج یہ لوگ ملاقات کروائیں گے، نہیں کروائیں گے۔ انہیں ملاقات کروانی ہوتی پہلے کروا دیتے۔ آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا جب روتے ہوئے کہ ہماری عدالتوں کا حکم نہیں مانا جا رہا، اس ملک میں عدالتوں کا حکم نہیں مانا جا رہا، تو ہم کسی رہنما کی بات کرتے ہیں، ہم کسی اور کی بات کرتے ہیں، قیدی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے منگش صاحبہ کو بھیجا تھا اور کہا تھا آپ عمران خان سے ملاقات کر کے آئیں گی، اور ان کو 1.5 گھنٹہ اڈیالہ جیل میں بٹھانے کے بعد ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی۔ جج صاحب کہتے ہیں میری عدالت کو بارود لگا کے اڑا دیں۔ یہ جج صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب آج ان سیاسی رہنماؤں کی ملاقات، علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں، جو آرمی چیف صاحب کی گفتگو ہے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، اس پر ہیش ٹیگ اور پھر اس ہیش ٹیگ پر پوسٹس کی، آپ دیکھیے کہ اختر مینگل صاحب نے یہ جو اپنا لگ پاس پر دھرنا ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اس سے ذرا سا پہلے انہوں نے بتایا کہ بی این پی کے ضلعی سینئر نائب صدر نور احمد میراہی مینگل کے جوان بیٹے کو مبینہ طور پر جبری لاپتہ کیا گیا تھا، اور ان کی لاش جو ہے وہ نال میں ویرانے سے ملی ہے، کہ علاقہ نال وہاں وہ لاش ویرانے سے ملی، اختر مینگل صاحب نے بتایا۔ اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے اعلان کیا کہ آج میں لگ پاس میں بلوچ کارکنان کی گرفتاری کے خلاف جاری 20 دن طویل دھرنے کا اختتام کر رہا ہوں۔ آج سے ہماری جدوجہد عوامی رابطہ مہم کی صورت میں جاری رہے گی۔ یہ فیصلہ صرف بلوچستان کے عوام کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، کیونکہ سڑکوں کی بندش نے انہیں متاثر کیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا احتجاج ختم ہو جائے گا وہ سخت غلطی پر ہیں۔ جب تک مہرنگ اور دیگر تمام افراد رہا نہیں ہو جاتے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم ہمیشہ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے آئے ہیں، اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ شہر شہر ریلیاں ہوں گی، جلسے ہوں گے، اختر مینگل صاحب نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو اختر مینگل صاحب کا 20 روز سے دھرنا جاری تھا۔ سامنے لکھ پاس ٹنل، اور وہاں پر حکومت نے کنٹینرز لگا کے سب کچھ بند کر دیا تھا، وہ طریقہ جو حکومت اختیار کرتی ہے۔ پتھر رکھے، رکاوٹیں رکھی، سڑک کھود دی، توڑ دی، اور لوگوں کو خود حکومت نے ایک عدد مصیبت میں، عذاب میں ڈال دیا تھا۔ اطمینان کے ساتھ حکومت نے یہ کام کیا۔ تو حکومت جس طرح کی ہے، اس کے پاس لیجٹمیسی ہوتی نا تو یہ کام نہ کرتی، یہ جائز حکومت ہوتی تو نہ کرتی۔ یہ جو کراچی کی سڑکوں پر میں نے دیکھا ہے نا، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے لوٹتے ہوئے، میرا اپنا بھائی مارا گیا تھا۔ تو یہ مارنے والے کیوں مارتے ہیں؟ یہ بزدل ہوتے ہیں، اس لیے مارتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ نہ مارا تو پکڑے جائیں گے، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ گرفتار ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، پبلک خود مار ڈالے گی، تو یہ مار ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو ظالم ڈرپوک ہوتا ہے کہ اس کے ظلم کا اختتام ہوگا، اس کی طاقت کا اختتام ہوگا،
اس لیے وہ ظلم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے سچویشن کیا ہے۔ یہ حکومت جگہ جگہ نکلنے نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے، گھر سے اٹھا لیں گے، گھر توڑ دیں گے، ڈیرا توڑ دیں گے، فیکٹری پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ حکومت یہ کام کرتی ہے بالکل اسی کراچی کے لٹیرے کی طرح جو ڈرتا ہے تو گولی مار دیتا ہے۔ اب اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر فارورڈڈ ایز ریسیوڈ ہم دیکھتے ہیں، تو میں اس فارورڈڈ ایز ریسیوڈ پر دیکھ رہا تھا، کچھ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ ہیں، اور سوشل میڈیا نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام کے کارناموں کو سامنے رکھا اور بتایا کہ یہ تو ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں، جو ان کو ملتا ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے لکھا چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے اپنی خیر منائیں، کمشنر راولپنڈی کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، یہ ریاست پاکستان پر ایک اور حملہ ہے، تمام شواہد حاصل ہو چکے ہیں جو ناقابل تردید اور ٹھوس ہیں، بیرسٹر گوہر سمیت تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما اس سازش میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اب مائزہ حمید گجر صاحبہ ہیں، یہی متن ہے، یہی ٹویٹ ہے، اور ملوث پائے گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے اپنی خیر منائیں، یہ مائزہ حمید گجر صاحبہ نے کہا، اور پھر یہی مختلف لوگوں نے کیا۔ تو یہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال تھی، اور یہ مثال ہمیں جگہ جگہ نظر آئی ہے۔ جو آرمی چیف صاحب بات کر رہے تھے، سوشل میڈیا نے پھر ان کو بتایا کہ کس طرح سے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ ہم نے اپنے مخصوص صحافیوں میں اور مخصوص سیاستدانوں میں دیکھا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمیں کیا نظر آیا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا پہلا وار نوجوانوں کے اخلاق پر کیا، دوسرا وار معیشت پر کیا، تیسرا وار ملک کے دفاعی ادارے پر کیا، اور کیا ایجنٹ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ بالکل یہی ٹویٹ ہمارے دوست حسن ایوب نے کیا، تھوڑا سا اس کا حصہ اوپر موجود تھا، لیکن اس کے بعد ان کے ٹویٹ میں پہلا وار پاکستان کے نوجوانوں کے اخلاق پر کیا، اس کے بعد دوسرا وار پاکستان کی معیشت پر کیا، تیسرا وار پاکستان کے دفاعی ادارے پر کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا اور کیا ایجنٹ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نظر آیا، بالکل ایسا لگا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کی مثال۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا تھا بریکنگ نیوز، کے پی میں الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات، کے پی میں آروز نے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی، کے پی میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے، الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، حقائق جلد سامنے لائے جائیں گے۔ وقار ستی صاحب تمغہ یافتہ صحافی، انہوں نے کہا بریکنگ نیوز، کے پی میں الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات، کے پی میں آروز نے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی، اس صوبے میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے، الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دیں، حقائق جلد سامنے آنے والے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا۔ ہمارے دوست وسیم عباسی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا بریکنگ ڈی چوک اسلام آباد میں سول کپڑوں میں ملبوس کے پی کے پولیس کے 6 حاضر سروس اہلکار جو بلوائیوں کے ساتھ مل کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف حملوں میں شامل تھے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بالکل اسی طرح سے کو گرفتار کر لیا گیا ہے تک سیم جملہ، اس کے بعد چیزیں بالکل سیم۔ ہمارے دوست حسن ایوب نے بھی یہ ٹویٹ کی۔ آپ دیکھیے مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ وزیر اطلاعات رہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ملک بڑی مشکل سے سنبھلا ہے لیکن فتنہ خانے ایک بار پھر ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ 10 سال پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد کو تختہ مشق بنایا تھا، اب جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور 9 مئی کیس آخری مراحل میں، عمران خان نے شدید مایوسی اور پریشانی میں آخری حربے کے طور پر اپنی باقی ماندہ جماعت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بشرا بیگم کی پشاور میں اپنے ارکان اسمبلی کو دھمکیاں کہ اگر وہ ہزاروں لوگوں کو تشدد کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے تو جماعت سے نکالے جائیں گے۔ پھر بالکل یہی چیز پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی پوسٹ کی، تو ہم نے ان کے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ جیسے ایک جیسے کپڑے، عامر لیاقت مرحوم کہتے تھے ایک جیسے کپڑے، وہ کام کرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کا آرمی چیف صاحب نے جب استعمال کیا تو سوشل میڈیا پر پوسٹس کا طوفان آ گیا، اور اس میں لوگوں نے بتایا کہ یہ جو مخصوص صحافی ہیں جو تمغہ بھی حاصل کر چکے، جو نوکری بھی حاصل کر چکے، اور جن کے معاملات ہم نے بہت بہتر دیکھے ہیں، یہ سب سے زیادہ کرتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔